खुदावंद के जलाली नाम में आप सब पर सलामती हो। आप सब पर सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आज हम मुकाशवा तीसरे बाब की 7वीं आयत से लेकर शुरू करेंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है, बहुत सारे लोग ये वर्ड फिलाडेल्फिया जो है इसको अमेरिकन स्टेट के तौर पर लेते हैं। Obviously there is a state in America called Philadelphia। हो सकता है हमारे कुछ दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं फिलाडेल्फिया में, लेकिन बेसिकली जो अमेरिका की जो स्टेट है फिलाडेल्फिया, वो इस कलीसिया के नाम पर बनाई गई थी। और अमेरिकन जो स्टेट का जो अमेरिका का जो लॉ लिखा गया था, जो वो सारा कानून है वो इस स्टेट में लिखा गया था, भी वहाँ पर। रीज़न क्या है कि ये वन ऑफ दोज चर्चेज इन दी 7 चर्चेज, इन 7 कलीसियाओं में ये एक वाहिद कलीसिया है जिसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, जिससे यीशु को शिकायत नहीं थी। ये अच्छी कलीसिया थी। और स्मरना की कलीसिया से भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन इसकी जो खूबियाँ हैं ये उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं, आगे है ये कलीसिया। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये जो नज़रिया है कि ये जो 7 कलीसियाँ हैं, ये 7 एजेस हैं, ये 7 अदवार हैं, ये गलत नज़रिया है, ऐसा नहीं है। इस तरह की जो 7 कलीसियाँ हैं वो हमेशा ही दुनिया में रही हैं। जो ये 7 टाइप के डिफरेंट चर्चेज हैं, ये हमेशा ही दुनिया में रहे हैं। ये कह लेंगे एक मेजरिस्टिक है, ये एक ऐसे 7 लोग हैं या 7 कलीसियाँ हैं कि इस तरह के इंडिविजुअल्स भी दुनिया में होते हैं और कलीसियाएँ भी होती हैं। जो बातें हमने पढ़ी हैं सो फार, वो आपको लोगों में भी नजर आएंगी और पूरे पूरे चर्चेज में भी नजर आएंगी। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा एक कलीसिया के बारे में कि जिसमें लिखा है कि तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मतलब इन अ सेंस के वहाँ पे बड़ा रिवाइवल दिखाया जाता है, लेकिन अंदर से जो है ना वो काम खराब है। लोगों को धक्के दे के गिरा रहे हैं, ठीक है, मौजज़े भी हो रहे हैं, सारा कुछ बहुत दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गुनाह से, बदी से तौबा की तालीम नहीं दी जा रही। मसलन कुछ नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे जोएल ऑस्टीन का नाम मैं ले सकता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि ऐसी कलीसिया कि उस भाई को कभी भी आप गुनाह के बारे में सिखाता हुआ नहीं देखेंगे, कभी लोगों को बदी के खिलाफ जो है वो बोलते हुए नहीं सुनेंगे। वो हमेशा आपको अच्छी बातें बताएंगे। इस तरह के आप इंग्लिश जो चैनल है उस पर देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको पैसे देने के लिए कहेंगे कि इतना हदिया दे दें, इतना सीड डाल दें, इतनी ज़्यादा जो है वो आप बीज डालें तो उससे इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग हो जाएगी। ये मुझसे रुमाल ले लें, ये पानी ले लें, ठीक है, बहुत सारे ग्रीन कलर का रुमाल आ रहा है आपके पास, या आपको पोस्ट करेंगे पानी दे। ये चीज़ें गलत हैं। बाइबल ये कहती है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि पतरस ने या यूहन्ना ने या यीशु मसीह ने लोगों को रुमाल सेंड किए, बल्कि एक वाकया है इमाल की किताब में कि लोग जो ईमान रखते थे उन्होंने उनके बदनों से टच करके ले गए। उन्होंने नहीं कहा था कि ये ले जाओ मेरे पास से रुमाल ले जाओ या मेरा। इस तरह अगर ऐसी ही बात है तो बाइबल का एक सफ़ा लोगों को दे देना चाहिए फाड़ फाड़ के। इससे ज़्यादा मुकद्दस क्या चीज़ है? नहीं, इस सफ़ों में या रुमालों में या तेल में या पानियों में बरकत नहीं है। बरकत यीशु के नाम पर है जो उसके ऊपर मांगा जाता है। ठीक है, सो अगर किसी को इसको एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कोई शख्स बीमार है तो उसके घर में हम तेल लेके जा सकते हैं, उस तेल से उसको मसा कर सकते हैं, जो कि एक तरीका भी है। लेकिन उस तेल में शिफा नहीं है, उस नाम में शिफा है जो उस तेल के ऊपर लिया गया है। ठीक है, ये फर्क है। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब वो तेल ही हम हर जगह पे यूज करते रहें और यीशु के नाम को हम पीछे कर दें। तो ये चीजें जो है हमें अपने जिंदगी में देखनी है। इस तरह कुछ और प्रीचर्स हैं जो बहुत अच्छा प्रीच भी कर रहे हैं। जैसे आप देखें पास्टर जॉन हेगी, तो अगर आप सुने, ही इज वन ऑफ दोस प्रीचर्स जो कि अच्छा लोगों को सच्ची बात बता रहे हैं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मार्क बिल्ड्स एक पास्टर हैं, बहुत जबरदस्त खुदा के कलाम को सुना रहे हैं। सो आप एक लिंक जरूर देखिएगा, वो है याह ट्यूब, या YAA, जैसे यूट्यूब लिखते हैं,
ya-tube.com, اس پہ بڑی بڑی زبردست ویڈیو ہیں، جس میں ریکو کارٹیس کی ویڈیو ہے، مارک ویلز کی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز ہیں جو کہ سچی بات کر رہے ہیں۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا، اور اگر کوئی آپ کو اس آخری زمانہ میں گناہ اور بدی سے روکنے کی تعلیم دے گا اور آپ کو کہے گا کہ خدا میں راست بازی سے چلو، تو وہ سمجھے ٹھیک بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی کہے گا کہ نہیں پیسے پائے جو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ، یہ غلط تعلیم ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ خدا کے نبی کہہ رہے تھے کہ لعنت آنے والی ہے، توبہ کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بال کے نبی تھے وہ کہتے تھے سب ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، بالکل ٹھیک ہے، مزے میں ہے سب کچھ، خدا کی مرضی ہے۔ اور دیکھیں کہ یرمیہ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی نبیوں کی، یا ایلیا کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی نبیوں کی، انہی باتوں پہ ہوئی۔ خدا پھر کھڑا ہو گیا تھا وہاں پہ، اور یرمیہ کو انہوں نے مارا تھا وہاں پہ، بہت زیادہ مارا اور کوٹا، لیکن یہ تھا کہ خدا کے نبی جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو بدی میں جانے سے روکیں گے۔ سو ہم فیلڈیلفیا کی کلیسا کے بارے میں پڑھیں گے، 7ویں آیت ہے 3 باب کی۔ لکھا ہے کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کیا رکھتا ہے، کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا، وہ یہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب اس آیت کو ہم دیکھیں گے کہ جو کیا ہے، قدوس ہے۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا کو کہہ رہے ہیں کہ تو فیلڈیلفیا کی جو چرچ ہے، اس کا جو اینجل ہے یا اس کا جو لیڈر ہے، اس کو یہ لکھ کہ میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قدوس ہے۔ یسوع اپنے آپ کو قدوس کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے کہاں پر اپنے آپ کو خدا کہا۔ قدوس کس کو کہتے ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب، آئزایہ چیپٹر 6، اور اس کی پہلی آیت سے۔ لکھا ہے کہ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے یعنی آئزایہ نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اور اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، 2 سے پاؤں اور 2 سے کیا کرتا تھا، اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا کہ قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں کیا ہوئیں، ہل گئیں۔ کس کو قدوس کہا گیا؟ خداوند خدا کو قدوس کہا گیا، جو مقدس ہے، جو خدا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہاں پر یہی بات کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ اینجلز کے بارے میں دیکھیں کہ اینجلز جو تھے جو خدا کے بالکل پاس کھڑے ہیں، وہ سرافیم کہلاتے ہیں۔ اینجلز بھی 3 طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، ترافیم، کروبیم اور سرافیم، ٹھیک ہے۔ جو ترافیم ہوتے ہیں، یہ ایم جو ساؤنڈ ہے، یہ ہیبرو میں پلورل کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بوائے اینڈ بوائز، گرل اینڈ گرلز، ٹھیک ہے۔ تو ترافی، ترافیم، کروبی، کروبیم، سرافی، سرافیم، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ اینجلز کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ جو ترافیم ہیں وہ سب سے چھوٹے اینجلز ہیں، جو کہ ڈیلی لائف کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک شخص کا بھی ایک فرشتہ ہے۔ یہ جو نظریہ ہے یہ بائبل سے ہی لیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ ان کے فرشتے جو میرا منہ تکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی۔ تو ہر شخص کے لیے بھی خدا نے ایک، جس کو لوگ گارڈین اینجل بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تیرا فرشتہ میرے گرد خیمہ زن رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو عام فرشتے ہیں، یہ بڑے پاورفل فرشتے ہوتے ہیں سارے۔ یہ ہماری حفاظت، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں، خدا کی فوجیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کام کے لیے۔ جو کروبی ہیں وہ فرق ان کا رول ہے، ان کا رول جو ہے وہ خدا کی پرستش کو آگے پیچھے کرنا، اور جو آسمان میں سلسلے ہو رہے ہیں، کیونکہ لکھے نا کہ سایہ افغن کروبی تھا، جو ابلیس بھی تھا، وہ ایک زمانے میں جب لوسیفر تھا، فرشتہ تھا، تو اس کو ہلال بن شخار اس کا نام تھا عبرانی زبان میں، بائبل میں اس کا ذکر ہے۔
یسایہ 14ویں باب میں اور ایزیکیل 29 چیپٹر میں کہ وہ خدا کے تخت کے پیچھے سے کھڑا ہوتا تھا اور پروں سے اس پر سایہ سے کرتا تھا. خدا کی پرستش جو ہوتی تھی اور اس کے پروں میں سے آوازیں نکلتی تھیں. تو جو کروبی ہیں وہ فرق ہیں. لیکن جو خدا کے بالکل سامنے کھڑے ہیں جن میں 4 جاندار یہ جو لوگ ہیں یہ 4 جاندار بھی ہیں جن کا ہم چوتھے چیپٹر میں جا کے پڑھیں گے. لکھا ہے نا کہ 4 جاندار جن پر آنکھیں تو ان کے 6 بازو تھے 6 پر تھے اور یہ سارا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ سرافیم ہے, یہ بڑے فرشتے ہیں, سب سے ہائی جنرلز ہے سمجھے, ٹاپ لیول کے, جن میں مائیکل ہے, جن میں گیبریل ہے, یہ وہ لوگ ہیں یہ جو فرشتے یہاں پہ کھڑے ہیں. اور ابھی نام نہیں بتایا گیا یسایہ کی کتاب میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یا ان میں سے کس نے یہ آواز دی تھی. لیکن یہ جو مائیکل ہے یا گیبریل یہ بڑے فرشتے ہیں, مقرب فرشتے جن کو کہتے ہیں. مقرب کا مطلب ہے آرک اینجل, یا جو قریب کھڑے ہونے والے, قربت کی وجہ سے لفظ نکلا مقرب, قریب کھڑے ہونے والے, خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہونے والے, یسوع کو روبرو دیکھنے والے. ٹھیک ہے, یہ وہ اینجل ہیں. مائیکل جو ہے وہ بنی اسرائیل کا فرشتہ ہے, بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ پرنس کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. میرے ساتھ دیکھیں دانیل کی کتاب اور اس کا 10واں باب. یہاں پر آسمان میں ایک بہت بڑی لڑائی کا ذکر ہے. لڑائی جو ہے وہ فرشتوں کے درمیان میں ہوئی, اور لڑائی کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ دانیل نیچے کھڑا ہو کے دعا کر رہا تھا. ٹھیک ہے, دانیل کو خدا نے ایک بہت بڑی رویا دکھائی اور اس کے بعد دانیل نے کیا کیا کہ دعا شروع کر دی. 21 دن تک دانیل دعا کرتا رہا روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے, کیا ہوا کہ جب دانیل دعا کر رہا تھا نیچے 21 دن تک روزے کی حالت میں, تو آسمان میں جنگ ہو رہی تھی. جبرائیل فرشتہ جو تھا خدا کا پیغام لے کر نیچے آ رہا تھا, اور رستے میں کیونکہ دانیل ایک ایسے ملک میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ فارس کا ملک تھا اور وہ ابلیس کے اختیار میں تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کنٹریز بھی ہیں وہ بھی خدا کی فوجوں کے اختیار میں ہیں یا ابلیسی قوتوں کے اختیار میں. آپ دیکھیں کہ جیسے آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں یا پاکستان انڈیا میں, تو وہاں پہ بدروہوں کا کتنا زیادہ کام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو ملک ہیں, جو قومیں ہیں, وہ اختیار میں ہیں ابلیس کے. ابھی تک خدا کی بادشاہی وہاں پر پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئی. ٹھیک, روحانی طور پر تو ہوگی, لیکن وہ ساری دنیا پر جلال جو ہوگا وہ یسوع کے آنے پر ہوگا. لیکن کچھ کنٹریز ہیں جیسے امریکہ کی بات کر لیں, وہ خدا کے اختیار میں, کیونکہ اپنے آپ کو مسیحی قوم کہتے ہیں. فارس کے اوپر جو موکل تھا یا موکل جس کو کہتے ہیں, ابلیس کا مقرر فرشتہ, وہ آگے نیچے آنے دے رہا جواب دعا کا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ آیا دعا, نیچے جواب آئے گا تو برکت ملے گی. ٹھیک, تو آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ دعا میں جھکے ہوتے ہیں اور دعا کا جواب مانگ رہے ہوتے ہیں تو آسمان میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری دعاؤں کے جواب کو روکنے کے لیے ابلیس نے بھی فرشتے رکھے ہوئے ہیں. جیسے خدا نے ہر ایک کے پیچھے ایک فرشتہ چھوڑا ہوا ہے, ابلیس نے بھی ایمانداروں کے پیچھے اپنے بدروہیں یا برے فرشتے یا جو کہہ لیں کہ ڈیمنز ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں, اور وہ ہماری دعاؤں کے جواب کو روکتے ہیں, ہمیں ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں مایوسی کا شکار کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کا جواب لیٹ ہو جائے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں دعا کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جنگ بند ہو جاتی ہے, فرشتہ واپس آئے, دعا کا جواب نہیں, ہم پھر کہتے ہیں یار ساری دعا نہیں سنے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پرسسٹنس نہیں شو کی. ٹھیک ہے, لیکن دانیل جو تھا لگا رہا. 12ویں آیت میں لکھا ہے 10ویں باب کی, تب اس نے مجھ سے کہا کہ اے دانیل خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ لکھا ہے کہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور خدا کے حضور عاجزی کرے, میں تیری باتیں سنی گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. یہ گیبریل کہہ رہے, جبرائیل. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. اور رویا جو لے کے آیا تھا وہ آخری زمانے کی رویا تھی. اور پھر اگر ہم 21ویں آیت میں دیکھیں 20ویں آیت سے, اور لکھا ہے کہ تب اس نے کیا کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں. اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کے لیے واپس جاتا ہوں. میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے, کیونکہ نئی جو کنگڈم آنی تھی یونان, جو سکندر آیا تھا اس نے اسرائیل پر اٹیک کیا, تو وہ بھی ایک برا فرشتہ آنا تھا. لیکن لکھا ہے کہ جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں کہ تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں. اسرائیل کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے وہ میکائیل فرشتہ ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ جو 6 پروں والے فرشتے ہیں خدا کے جو سامنے کھڑے ہیں, ان کا 6 پروں کا کیا ریزن ہے؟ ایک سے وہ اپنے پیروں کو چھپاتے ہیں, 2 پروں سے, ٹھیک ہے. ریزن یہ ہے کہ جو کہانت کرتے تھے کاہن, ان کو بھی حکم تھا کہ ان کے ٹانگیں جو ان کا ننگا پن نظر نہ آئے, پاؤں جو ہے وہ ایسے چھپائے ہوں, اور وہ موزے پہن کے وہ خدمت کرتے تھے لیکن نظر نہ ہو. اور ایک سے وہ اپنے ہیڈ کو کور کرتے تھے, منہ اور سر کو جو تھے نا وہ ڈھانپتے تھے. ریزن یہ تھا کہ خدا کی حضوری میں بغیر سر ڈھانکے نہیں آنا چاہیے, اور یہ خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص ہے خدا ان کے سامنے آئے تو وہ اپنے سر کو جو ہے ڈھانکے, اور ڈھانکنا جو ہے سر کو یہ خدا کا حکم ہے. اور اسی لیے خدا کلام میں لکھا تھا کہ فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ڈھانکے, کیونکہ فرشتے بھی خدا کے سامنے اپنے سر کو ڈھانکتے ہیں. وہ جب خدا کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ اپنے دو سے اپنے منہ کو اور سر کو ایسے ڈھانکتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ خدا کے سامنے ننگے سر آئیں. سو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ حکم کو پورا کرنا چاہیے, ہماری بہنوں کو خاص طور پر. اور 2 سے وہ اڑتے ہیں, میسج لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو واپس ہم مکاشفہ کی کتاب میں آئیں گے. لکھا ہے کہ جو قدوس ہے اور برحق ہے, یعنی سچا ہے, یسوع اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے. داؤد کی کنجی کا کیا ذکر ہے یہاں پر؟ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 26ویں آیت. لوکا کی انجیل 1 باب اور 26ویں آیت سے. یہ بڑی مشہور ورس ہے, اپنی زندگی میں ہم نے بہت دفعہ یہ پڑھی. لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں, جس کا نام کیا تھا؟ ناصرت تھا. اس نام کو یاد رکھنا آپ نے, ناصرت. ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی. اس کنواری کا نام کیا تھا؟ مریم. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر جا کر کہا, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام, یہ کیسا سلام ہے. جبرائیل فرشتہ نے اسے کہا کہ اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس سے دے گا. آمین. یسوع نے کہا کہ داؤد کی کنجی اس کے پاس ہے, اور داؤد کا تخت جو تھا اس کو ملنا تھا. داؤد نبی کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تیرے لیے تیری قوم میں سے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ فزیکل وعدہ نہیں تھا, داؤد کی نسل چلتی رہی لیکن پھر تخت ان سے فزیکلی چھن گیا, لیکن یسوع کے آنے سے وہ وعدہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پورا ہوتا ہے, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا, جس کے پاس داؤد کی کنجی ہے. یسایہ نبی کی صحیفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت دیکھیں. Isaiah chapter 22 verse 22. کیا لکھا ہے؟ Isaiah 22:22. میں داؤد کے گھرانے کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا, پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا, اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا. آمین. پھر یسایہ 11ویں باب میں لکھا ہے پہلی آیت میں, Isaiah chapter 11 verse 1 میں, کہ یسی کے تنا سے ایک پومپل نکلے گی اور اس سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو شاخ کا لفظ ہے وہ ہے نتزر. ٹھیک ہے. یہ نصرت, جس کو ہم ناصرت کہتے ہیں. ناصرت کا جو لفظی مطلب ہے, لوگ بہت سارے جو ہے اس چیز پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ یسوع کو ناصری کیوں کہا گیا تھا. ناصرت جو شہر تھا وہ ایک خاص قسم کی شاخ کو کہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک درخت جو ہوتا ہے, کئی دفعہ گاؤں میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ اسی درخت کی جو تنا جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, وہ زمین کے اندر ٹریول کر کے ایک اور جگہ سے تنا اسی درخت کا حصہ ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے.
ٹھیک ہے, ایک ہی درخت ہوتا ہے لیکن دو جگہوں سے وہ نکلا ہوتا ہے. اس سچویشن کو, اس شاخ کو جو ہے نا عبرانی میں ناصرت کہتے ہیں. کیا ہوا تھا کہ داؤد کا شہر کون سا تھا؟ داؤد کے شہر بیت لحم میں آج تمہارے لیے ایک نجی پیدا, یہ بات ہوئی نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مریم اور داؤد کے جو سارے رشتہ دار تھے وہ ناصرت میں کیوں رہتے تھے؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ داؤد کے جو لوگ تھے, ابلیس نے کیا کیا, یہ جو غیر قومیں آتی تھی جنہوں نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا, وہ بیت لحم میں آ کر انہوں نے داؤد کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. کیونکہ کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ خدا نے داؤد سے وعدہ کیا ہے کہ بادشاہ تیری نسل سے آئے گا. تو ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع جو ہے وہ پیدا ہو, تو داؤد کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور وہ سارا گھرانہ جو تھا انہوں نے جا کر وہاں سے مائگریٹ کیا اور ناصرت کا نام کا ایک شہر بسایا, وہاں پہ رہنے لگے. ناصرت کا مطلب ہے شاخ. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر رہیں گے, اور وہاں سے دیکھیں کہ اسی لیے خداوند کا آنا جو تھا وہاں سے ہوا. اور یہودی لوگ اس وقت ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ داؤد کا شہر بیت لحم ہے, ادھر پیدا ہونا چاہیے مسیح کو. اور جب وہ دیکھتے تھے یسوع کو تو ان کو لگتا تھا یہ تو ناصرت سے پیدا ہوا ہے, یہ تو ناصرت سے آ رہا ہے. حالانکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ پیدا وہ بیت لحم میں ہی ہوا ہے, لیکن رہا وہ ناصرت میں تھا. تو یہ جو ہے سلسلہ سارا. تو واپس مکاشفہ کی کتاب میں جائیں. لکھا ہے کہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے, اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا, اور جس کے بند ہوئے کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا. وہ یہ فرماتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں صرف اس بات سے کہ میں نے دعا کی ہے تو سنی نہیں گئی یا سنی جائے گی کہ نہیں. مجھے یاد ہے آج ہم بات کر رہے تھے فون پہ ایک بہن سے, تو ان کے لیے دعا کی, لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اور دعا کرنا. تو میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا کہ جو ابھی دعا کی ہے تو کیا وہ مطلب افیکٹو نہیں تھی؟ کیونکہ یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. اگر یسوع نے برکت کا دروازہ کھول دیا ہم پہ تو اس کو پھر کوئی بند نہیں کر سکتا. ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. لیکن وہ آگے جا کے یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اب امیجن کریں کہ یسوع نے اگر ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو کوئی بھی بند نہیں کر سکے گا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا کہ واحد یسوع مسیح جو یہ گارنٹی دیتا ہے. دنیا کا اور کوئی نبی, کوئی معبود, کوئی بابا, کوئی پیر فقیر یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم آسمان میں جاؤ گے. صرف یسوع مسیح نے یہ دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے. لکھا ہے کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ کون سا دروازہ ہے جو یسوع مسیح نے کھولا ہے؟ بادشاہی کا تو ہے, نجات کا بھی ہے. لیکن یسوع نے کیا کہا تھا کہ دو دروازے ہیں ہمارے سامنے, ایک تنگ دروازہ ہے اور ایک کشادہ دروازہ ہے. اور کس دروازے سے ہم داخل ہوں گے؟ تنگ دروازے سے. کیوں؟ اس کو بڑا کیوں کیا گیا دروازے؟ وہ ٹھیر لوگ تو جان گے. بائبل میں لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں. تنگ دروازہ اس لیے ہے کہ بہت کم لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت کم لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. اس وقت دنیا میں ہو سکتا ہے 1 کروڑ لوگ ہوں یا کچھ لاکھ لوگ ہوں نوح کے ٹائم میں, لیکن کتنے لوگ بچ پائے؟ 8 جنے, 4 جوڑے تھے, 3 بیٹے ان کی بیوی اور میاں بیوی. سو پوری دنیا میں سے کتنے لوگ بچے؟ 8. ٹھیک ہے. سو جب بھی خداوند کی بادشاہی کا ذکر ہوگا ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گروہ نظر آ رہا ہے ہمیں, لیکن اس زمانہ میں سے بہت تھوڑے لوگ جائیں گے خدا کی بادشاہی میں, کیونکہ دروازہ تنگ ہے. کون لوگ جائیں گے؟ لکھا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے, میرے نام کا انکار نہیں کیا. جن میں یہ خوبیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, کلام پر عمل کرنا, خدا کے حکموں کو ماننا, اس کی شریعت کو ماننا, اس کے احکام کو ماننا, اس سے پیار کرنا, اس کے شاگرد ہونا, خداوند کی مانند چلنا,
जैसे यीशु मसीह चले, और लिखा है कि तुम में से हर एक खुदा की भाषा में जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं खुदा की भाषा में नहीं जाएगा, वही जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हमें ऐसा इब्लीस बहुत दफा मौका देगा कि हम खुदावंद के नाम का इनकार कर दें, लेकिन नहीं करना। आपको याद होगा कि एक शख्स ने इनकार किया था यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था तो पतरस ने इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि ये भी यीशु के नाल ही रहता सी। उन्होंने कहा नहीं, तो पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। हमें भी जो है वो हो सकता है जिंदगी में ऐसा मौका आए कि आपसे कहें कि आप मसीही हैं, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं मैं नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु ने क्या कहा था पिछले कलीसिया से कि अगर तू गालिब आए तो मैं बाप और फरिश्तों के सामने तेरे नाम का इकरार करूंगा, तुझे कबूल करूंगा। सो अगर हम यीशु के नाम का इनकार करेंगे तो हम फिर उस दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे जो कि खुदा यीशु मसीह ने खोल रखा है। और अगर हम यीशु मसीह के नाम का इकरार करेंगे तो फिर खुदा यीशु मसीह भी हमारे नामों का इकरार करेगा। सबसे बड़ा इकरार करने का तरीका क्या है खुदा यीशु मसीह के नाम का? जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, ठीक है? वो क्यों होता है इकरार? क्योंकि जो हमारा बपतिस्मा होता है वो पूरी दुनिया के सामने एक इकरार होता है कि मैं यीशु मसीह, ये एक आउटवर्ड साइन है ना, इसलिए बड़ा जरूरी है बैप्टिज्म। क्योंकि जब हम लेते हैं बपतिस्मा तो जितने लोग खड़े होते हैं उन सबके सामने एक गवाही बनती है कि हम यीशु मसीह के नाम का इकरार कर रहे हैं। अगली आयत में लिखा है कि देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक और चीज मैं बताता चलूं कि लिखा है कि तुझ में थोड़ा सा जोर है। ये इसका क्या मतलब है कि ये जो कलीसियाएं या ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो खुदावंद की रास्तबाजी को पूरे तौर पर चल रहे हैं, वो बहुत थोड़े से हैं। आप कभी भी ऐसे कलीसियाओं को लोगों से भरा हुआ नहीं देखेंगे जहाँ पे सच्चाई की तालीम है, डायरेक्ट मैसेज दिया जाता है, ठीक है? कभी भी आप नहीं देखेंगे कि लोग हजारों की तादाद में बैठे, लेकिन जहाँ पे बस अच्छी अच्छी बातें, लोगों को मजे मजे की बातें, स्टोरियां सुनाई जा रही, लतीफे सुनाए जा रहे, वहां पे 70-70 हजार स्टेडियम भरे होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ऐसे लोग जो कि सच्चाई के साथ स्ट्रिक्ट मैसेज दें, बहुत कम लोग वहां पे होते हैं। थोड़ा सा जोर है, बहुत छोटी सी कलीसिया होगी, बहुत थोड़े लोग होंगे जो कि वाकई सच्चे तरीके से चल रहे होंगे। और ये जो शैतान की जमात की बात हो रही है, ये ज्यूस को नहीं यहाँ पर कहा गया। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में हैं कि यहूदियों को यहाँ पर शैतान की जमात कहा गया। यहाँ पर यहूदी से मुराद ईमानदार की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में जितने भी ईमानदार हैं, यहूदी जो हैं वो यीशु मसीह जो कि यहूदा का बब्बर है, और इसलिए जो है वो उसको यहाँ पर लिखा गया है। तो असल में इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि वो लोग जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं लेकिन हैं झूठे, वो तेरे आगे आएंगे। क्योंकि क्या होगा, कलाम में लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दीनदारी की वजाहत कता तो रखेंगे, लेकिन क्या होगा कि आखिरी जमाना में, मेरे साथ देखें ये आयत, यह है 2 तिमोथियस 3 बाब और उसकी पहली है। लिखा है कि ये जान रहा कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोज़, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, नापाक, तबई, मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेअदब, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले, वो दीनदारी की वजह कता तो रखेंगे
مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ یہ کون لوگ ہیں جو کہ اپنے ہونٹوں سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ خداوند سے دور ہیں۔ یہ دیندار دیکھنے میں تو بہت پاک باز لگتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ خداوند سے دور ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو آخری زمانہ میں خدا کے سچے لوگوں کو پکڑوائیں گے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ تمہیں پکڑیں گے اور عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے۔ کیوں خارج کر دیں گے؟ کیونکہ آپ سچائی کی بات کریں گے۔ وہ لوگ اپنے اس خول سے باہر نہیں آنا چاہیں گے، اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے کانوں کی کھجلی کے موافق ہمیں کلام سنایا جائے، ہمیں اچھی باتیں بتاؤ، ہماری زندگی کا گناہ جو ہے وہ ہمیں نہ بتایا جائے۔ اور کیا ہوگا کہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف ہو جائیں گے، اور گھر میں 2 لوگ 3 لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے، اور 3 لوگ 2 لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ آخری زمانہ میں ایسے ہوگا، بچے ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے، ماں باپ بچوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان میں سے ایک پارٹی جو ہوگی وہ دینداری کی وضع قطع رکھیں گے لیکن ان کے اندر برائی ہوگی، اور دوسری پارٹی جو ہوگی وہ سچائی کے ساتھ خدا کے کلام پر چلنا چاہ رہی ہوگی۔ فیملیوں میں جو ہے وہ بٹوارا ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ خداوند اچھے دانوں کو اور کڑوے دانوں کو علیحدہ کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ وقت آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ سچائی سے چلتے رہیں گے تو لکھا ہے کہ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ تیرے پاؤں میں آ کر سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آ کر آپ کو خدا مان لیں گے، مطلب جھکنے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے آگے شکست کھا جائیں گے، یہ لوگ قائم نہیں رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا واقعہ بائبل میں کب ہوا تھا کہ جب ایک شخص جو تھا وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا اور اس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے بھائی اس کے آگے سجدہ کریں گے۔ یوسف نے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ خدا کے کلام پر صبر سے چلا تھا، سچائی سے چلتا تھا، قید میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، جو کچھ اس نے کیا وہ اس پر چلا، اور ایک پھر دن آیا کہ خداوند نے ایسا کیا کہ وہ اس کے روٹی مانگنے اس کے آگے آئے اور انہوں نے ہاتھ پھیلائے، ٹھیک ہے؟ وہی جنہوں نے اسے بیچا تھا، وہی جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کی جب بادشاہی آئی تو اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر گئے اور انہوں نے آ کر اس کے آگے سجدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جب آخری زمانہ ہوگا، جب خدا کی بادشاہی شروع ہو جائے گی، جیسا میں نے آپ کو پریویس چیپٹرز میں بتایا تھا کہ ہمیں شہروں پر اختیار دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ملکوں پر اختیار دیا جائے گا، اور کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں ہمارے آگے آئیں گے اور ہم ان پر حاکم بنا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سو یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کے کلام پر چلیں گے تو 1 یا 2 لوگ جو سچائی سے چل رہے ہیں ہم لوگوں میں سے، وہ باقی تمام شہر پر، لیٹس سے لوٹن کی بات ہم کر لیں، ہم لوٹن میں اس وقت کھڑے ہیں، سو اگر لوٹن میں سے ایک سچا ایماندار کھڑا ہو اور خدا کے ساتھ چلنے والا ہو، تو جب خداوند آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوٹن کے اوپر اس کی حکومت اور باقی سارے لوگ جو ہے اس کے آگے آ کر جھکیں اور اس کا روزی روٹی جو ہے وہ اس سب کی روزی روٹی اس کے ہاتھ میں ہو۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایمانداروں کی جن کے پاس جلالی بدن ہوگا۔ سو خدا کی بادشاہی میں کیا ہوگا کہ جو لوگ جلالی بدن رکھیں گے وہ دوسرے قوموں پر اختیار رکھیں گے، کیونکہ خدا کی بادشاہی اس دنیا میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ سو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ ایماندار نہیں ہوں گے، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوگی لوگوں کی۔ ایسے لوگ جن کے پاس جلالی بدن ہوں گے جس میں ہم لوگ شامل ہوں گے، پھر ویسے لوگ جو کہ مسیحی تھے لیکن وہ جلالی بدن کو حاصل نہ کر سکے اور وہ ادھر رہ کر پھر شرمندگی کی زندگی، لیکن وہ کہیں گے کہ اب ہم ٹھیک ہو جائیں تاکہ جب دوبارہ ریزریکشن ہو تو ہم شاید اس میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جو سفید تھے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو غیر قوموں میں تھے جب یسوع مسیح آئے آسمان سے، تو کیا ہوگا کہ وہ اس وقت دیکھ کر توبہ کریں گے، جیسے مسلمان، سکھ، ہندو یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے آمد پر دیکھ کر یسوع مسیح کے فالوور بن جائیں گے، ایماندار ہو جائیں گے، لیکن ان کے پاس جلالی بدن نہیں ہوگے۔ پھر چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو کہ بالکل ہی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ غیر قوموں میں ایسے لوگ بھی جو ہے نا زمین پر ہوں گے جو بالکل ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہٹ درم ہی رہیں گے، وہ کہیں گے سانو کی لگے۔ اور کیا ہوگا کہ جس طرح 4 طرح کی زمینیں جن پر بیج پڑا، اس طرح 4 طرح کی قومیں، 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور آپ امیجن کریں کہ 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ چل رہی ہے اور 800 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب 1000 سال گزر جائیں گے تو ابلیس چھوڑا جائے گا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اٹیک کریں گے یروشلم پہ، ٹھیک ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو غیر ایماندار تھے، ان کی نسلیں پیدا ہوتی رہیں گی، لوگ جو ہے وہ
نسل در نسل چلتے ہی رہیں گے، لیکن ہم لوگ جو ہے ہم 1000 سال تک زندہ رہیں گے. سو امیجن کریں کہ 800-900 سال ہو گئے، اب کئی نسلیں گزر گئی ہیں غیر ایمانداروں کی، اور جو نئے لوگ آئے تو انہوں نے تو وہ واقعہ نہیں دیکھا ہوگا نا کہ آسمان سے یسوع آیا تھا اور اس طرح جو بادل چمکے تھے اور بجلیاں چمکی اور نرسنگے پھونکے گئے فرشتے آئے. تو ان لوگوں کو ابلیس بیک آئے گا، وہ کہے گا یہ جھوٹ بول دے ہیں، اے جڑے لوکی ہیں جلالی بدن والے ہیں انہاں نوں اسی شکست دے سکنے. وہ قوموں کو پھر گمراہ کرے گا، 1000 سال کے بعد چھوڑا جائے گا. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو کماری سے پیدا ہوئے خدا کا بیٹا کہلایا گیا، ٹھیک ہے. یسوع مسیح صلیب لی اور زندہ ہو گئے، لیکن 600 سال کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یسوع نہیں مرا، وہ زندہ اسمان پہ چلا گیا، جھوٹ بناتا، ٹھیک ہے. ایک مذہب آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے، یسوع خدا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 500-600 سال کے بعد انہوں نے بالکل سٹوری چینج کر دی. اور اسی طرح ہوگا آخری زمانہ میں بھی، اور جب خدا کی بادشاہی ہوگی کہ اس طرح لوگ کریں گے. واپس ادھر چلتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے؟ یسایہ کی کتاب اس کا 43 چیپٹر اور اس کی 4th ورس ہم دیکھیں گے. یسایہ 43 ورس 4. بلکہ ورس 1 سے ہی پہلے دیں گے. دیکھیں کہ اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا ہے، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے. آپ کو یاد ہے خدا نے کہا تھا کہ تو غالب آئے تو میں تجھے ایک نیا نام دوں گا. پھر میں نے لاسٹ میسج میں بتایا تھا کہ خداوند ہمیں نام لے کر بلائے گا، ٹھیک ہے. سو فدیہ دیا ہے خدا نے، ہمارا نام لے کر بلایا ہے اور کہا ہے کہ تو میرا ہے. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب ابلیس آئے گا، مخالف مسیح آئے گا، سیلاب آئے گا تو ہم اس میں سے گزریں گے. جیسے دانیل نبی کے دور میں ہوا کہ آگ میں جب وہ گزرے تو خداوند ان کے ساتھ تھا. جب شیروں کی غار میں پھینکا گیا دانیل کو تو خداوند اس کے ساتھ تھا. خداوند کہتے ہیں کہ جب تم سیلاب میں سے گزرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اس مصیبت میں جو پوری دنیا پر آنے والی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں گا. جب تم ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں. میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلہ میں کوش کو اور سبا کو دیا. چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا ہے اور میں نے تجھ سے محبت رکھی ہے، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض امتیں دے دوں گا. ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلے گا خدا ہم سے محبت کرتا ہے؟ جب ہمیں قوموں پر خداوند فضیلت دے گا. ٹھیک ہے. ہمیں خداوند علیحدہ کرے گا، بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کرے گا اور لکھے گا اپنے دائنے والوں کو، بھیڑوں کو کہے گا کہ اے میرے باپ کے مقدس لوگوں، اور دوسروں کو کہے گا، دوسری قوموں کو اے ملاؤنوں. ٹھیک ہے. تو جب خداوند تفریق کرے گا تب پتہ چلے گا کہ خداوند کو کس سے محبت ہے. لکھا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. تو کس سے محبت ہوگی؟ جو لے لیا جائے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو لے لیے جائیں. وہ اگلی آیت میں لکھا ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں، یعنی کہ آخری زمانہ کی مصیبت میں، مخالف مسیح کے سامنے تیری حفاظت کروں گا، جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسی پہلے ہی چک لیتے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ پہلے ہو یا آخر میں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم مصیبتوں میں سے گزریں گے لیکن مصیبت ہمیں چھو نہیں سکے. جس طرح نوح کے دور میں یہ ہوا کہ طوفان آیا لیکن وہ کشتی میں محفوظ تھے. آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں کیا ہوا کہ پورے ملک مصر پر مصیبتیں آتی تھی، آفتیں آتی تھی، لیکن ان پر نہیں آتی تھی. تو سیلاب میں سے گزرے گا لیکن میں تیرے ساتھ ہوں گا.
یسوع نے پھر ایک اور دعا بھی کی، لوکا یوحنا کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ آمین۔ سو یسوع نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم ہوا میں اٹھا لیے جائیں اور باقی ایماندار نیچے جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیں، یا بنی اسرائیل کو خدا ہم سب سے اس شریر کی وہ حفاظت کروانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہماری حفاظت ہوگی، خداوند ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کا روح ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ جو نظریہ ہے پری ٹریبولیشن ریپچر کا، یہ بیسیکلی ایک آیت پر مبنی ہے۔ یہ میں چوتھے باب میں جب آئیں گے تو میں اس کو اور زیادہ ایکسپلین کروں گا۔ جو ریپچر ہوگا، جو اٹھایا جانا ہوگا، وہ مصیبتوں کے بعد ہوگا۔ ہم مصیبتوں میں سے گزر کے چلے جائیں گے اور پھر سارے ایماندار اکٹھے خدا کی بادشاہی میں ہوا میں اڑ کر جائیں گے جب یسوع مسیح آئیں گے۔ تو یہ چیز آپ کلیئر رکھیں، اس کے اوپر میں نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں ان میں کروں گا، کیونکہ اگر ابھی ہم نے شروع کر دیا تو بہت زیادہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، ٹائم بھی کنزیوم ہوگا۔ لیکن یسوع نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں اس مصیبت کے وقت میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ He is going to take care of us. So اگر وہ ہماری حفاظت کرے گا اور اس کا بند کیا ہوا کو کھول نہیں سکتا اور اس کا کھولا ہوا کو بند نہیں کر سکتا، تو ڈو وی کیئر کہ مصیبت ہے کہ نہیں؟ پھر ہمیں کوئی فکر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کب کلیسیا جو ہے مصیبت میں سے نہیں گزری۔ ارلی کلیسیا کے جو لوگ تھے، شاگردوں کو مارا نہیں گیا، آروں سے چیرا نہیں گیا، گردنوں کو کاٹا نہیں گیا، ان کی کھالوں کو، زندہ کی کھالوں کو اتار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کیا ان کو قتل نہیں کیا گیا، سلیبوں پر نہیں چڑھایا گیا، آگ کے اندر نہیں پھینکا گیا، درندوں کے آگے نہیں ڈالا گیا، تلواروں سے نہیں مارا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ کیا آج نہیں ہوتا؟ پشاور کے چرچ میں دیکھیں بوم بلاسٹ نہیں ہوتا؟ کیا ایران، عراق ادھر کرسچنوں کو نہیں مارا جاتا؟ ویڈیوز آ رہی ہیں انٹرنیٹ پہ کہ عراق میں جہاں پر یہ جو آئسس نے حملہ کیا ہے، قبضہ کر لیا، مسیحی لوگوں کو پکڑ پکڑ ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کو گولیاں مار کے، ان کو گھٹنوں پہ بٹھا کے، نہ صرف ان کو بلکہ شیعوں کو اور لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ تو کیا جو ایماندار لوگ تھے، جو مسیحی لوگ ہیں، کیا پوری دنیا میں اب سفر نہیں کرتے؟ 2000 سال میں کب ہے ایسا واقعہ، کب ہوا جب کلیسیا نے سفر نہیں کیا؟ سو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تب خدا نے ان کو باہر نہیں نکالا، تو اب جو ہے مصیبتوں سے پہلے کچھ لوگوں کو خداوند، بیسیکلی یہ نظریہ جنہوں نے نکالا تھا وہ سہل پسند لوگ تھے۔ میں نے ایک دفعہ امریکہ میں بات ہو رہی تھی دوست سے، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ امریکن جو ہے نا وہ سہل پسند لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اس طرح کے نظریے بنائے، کبھی آپ پرسیکیوشن یا ٹریبولیشن کی بات آپ سعودی عرب میں جا کر کریں، یا ان لوگوں سے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، یا اڑیسہ میں، جیسے وہ آپ کبھی ویڈیو دیکھیں کہ ڈنڈے مار مار کے پاسٹر کا سر کھول دیا تھا، ادھر ہی مار گئے، اس سے بات کریں، اس کی ٹریبولیشن تو وہی پہ ہے، وہ تو ساری زندگی پیدائش سے ہی مصیبتوں میں سے آ رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر موت کا ایک سایہ ہے، پیدائش سے ہمیں پتہ ہے۔ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں یا سعودیہ میں لوگ رہ رہے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں، ہیپی برتھ ڈے کا بورڈ لگا کر لوگ وہاں پر عبادت، یہ ٹریبولیشن نہیں ہے۔ سو پرابلم از کہ وین وی ٹرائی ٹو ریڈ بائبل ود ویسٹرن مائنڈ سیٹ، ہم مغربی اینک لگا کے جب بائبل پڑھتے ہیں نا، اس کی بالکل ٹوٹل سمجھ غلط آتی ہے۔ ہمیں مشرقی اینک لگا کے بائبل پڑھنی چاہیے، ہمیں بائبل کی اینک لگا کے بائبل پڑھنی چاہیے، تو خدا کا کلام ہمیں پھر صحیح سمجھ آئے گا، کیونکہ یہ اس کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ تسلی کیا ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ کیا ہے ایسا جس کے وجہ سے ہمیں تاج ملے گا؟ جان دینے تک کیا رہے؟ وفادار رہے۔ سو ہمارے پاس کیا ہے جو ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے؟ وفاداری، خدا کے ساتھ کھڑا ہونا، کلام، خداوند کی باتیں۔ لکھا ہے کہ تھامے رہے اس کو، میرا نام تھامے رہے، میری پہچان تھامے رہے۔ مسیحی کہلانے سے شرمندہ نہیں ہونا، کوئی ہمیں مسیحی کہے گالی اس کو نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اور مسیحی کہلانے سے شرم بھی نہیں کرنی۔ پالوس کہتا ہے کہ میں انجیل سے نہیں شرماتا، میرے لیے یہ خدا کی قدرت ہے، غیر قوموں کے لیے یہ بیوقوفی ہوگی، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ سیون دے دوالے پھرو تے برج گنو عالیشان، جو ستون ہے خدا ہمیں بنائے گا۔
ہیکل میں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیکل بنائی تھی سلیمان بادشاہ نے, اس میں 2 ستون تھے جن پر وہ پوری ہیکل کھڑی تھی, اس کا بوجھ تھا. ایک کا نام تھا بوئز اور ایک کا نام تھا یاکین. سلاطین کی کتاب میں اس کا ذکر ہے, پہلا سلاطین 7ویں باب میں اس کو بھی پڑھ لیجیے. ستون بنانے کا کیا مطلب ہے یا مقصد ہے؟ اس اول تو یہاں پر ستون نہیں ہے بلڈنگ میں, لیکن ستون جو ہوتا ہے وہ کبھی بلڈنگ کو چھوڑ کے جاتا ہے, وہ ادھر ہی رہتا ہے, بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. دیٹ مینس کہ خداوند کا جو گھر ہوگا, خدا کا مقدس جو ہوگا, اس میں ہمیں مکمل اور مستقل سکونت ملے گی. رہائش ہمارا وہاں پر اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ادھر ہی ہوگا. ایک بچہ تھا جو ایسا کرتا تھا, جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کے صندوق کو ٹچ کرنا کسی کو اجازت نہیں تھی, اور 2 لوگوں نے کیا تھا ناپاکی کی حالت میں, عزا وغیرہ نے, جب وہ گدھا گاڑی پر لے کر آ رہے تھے. سب سے پہلی تو غلطی یہ ہوئی تھی کہ گدھا گاڑی پر لا رہے تھے, حالانکہ خدا کا صندوق جو ہے وہ کاہنوں کے کندھوں پر آتا تھا. سو یہ غلطی ہوئی. پھر وہ ناپاکی کی حالت میں اس شخص نے ٹچ کیا اپنی طرف سے, وہ خدا کے صندوق کو سہارا دے رہا, ادھر ہی مر گئے. لیکن ایک بچہ تھا جو کہ رہتا ہی خدا کے گھر میں تھا, اور خدا کے صندوق کے ساتھ جب بھی آگے ساندا تھے, سیموئل. اس کو دیکھیں کیسی برکت تھی, وہ نہیں تھا مرتا, کوئی لاوی کے گھرانے سے وہ تھا, لیکن یہ تھا کہ اس کو عشق تھا, خدا سے پیار تھا, اور وہ خدا کے گھر میں ہی رہتا تھا. اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ خدا نے اس سے بات کی, اور اس شخص نے داؤد نبی کو مسح کیا. اتنا بڑا نبی ہوا سیموئل کہ اس نے داؤد کو مسح کیا, اور داؤد بادشاہ کی نسل میں سے یسوع مسیح پیدا ہوا. ٹھیک ہے, سو یہ ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں رہیں گے تو برکتوں کے دروازے ہمارے پر کھلیں گے. اور پھر لکھے کہ وہ کبھی باہر نہ نکلے گا. ستون کا جیسے میں نے مقصد بتایا کہ وہ کبھی باہر نہیں نکلتا. اور پھر لکھے کہ میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام, اور جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے یعنی یروشلم کا نام, اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. یہ کس پر لکھ رہا ہے خداوند؟ نام ہمارے اوپر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں لوگوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں. ابلیس مکاشفہ میں جو چھاپ ہے مخالف مسیح کی, اس کا نام اور اس کا عدد وہ بھی ماتھوں پر لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کے ماتھوں کے اوپر بھی خدا کا نام لکھا ہوگا. ہمارے چھاپ جو ہے اس وقت خدا کی ہے, مہر کر دی گئی ہے ہم پر خدا کے پاک روح کی وجہ سے. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے قبیلوں کا بھی نام ملے گا. ہم اسرائیل کے 12 قبیلوں میں جڑ جائیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب نیا یروشلم آئے گا تو اس کے 12 دروازے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ان پر 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوں گے, اور ان کی جو بنیادیں ہوں گی ان پر 12 شاگردوں کے نام لکھے ہوں گے. یہ 24 بزرگ ہیں جن کا ذکر بھی مکاشفہ میں لکھا ہے کہ 24 بزرگ کون سے ہیں, یہ 12 قبیلے اور 12 شاگرد ہیں. اب وہ 12 دروازوں پر 12 قبیلوں کے نام کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کسی نہ کسی قبیلے میں پیوست کیا جائے گا. ہم واپس بنی اسرائیل قوم بن جائیں گے اور ہم 12 قبیلے ہی ہوں گے. جس طرح کہ خداوند کی جو دلہن ہے وہ تو بنی اسرائیل ہے, تو ہم کلیسیا جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی. اور جب ہم خداوند کے گھر میں جائیں گے تو ہم اپنے اپنے دروازوں میں سے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, جو یہودا کے قبیلہ میں جس کو سیٹ کیا جائے گا وہ یہودا کے قبیلہ کے دروازے سے جائے گا. جو جاد کے قبیلے کا بندہ ہوگا وہ ادھر سے جائے گا. ہم میں سے اب پتہ نہیں کہ ہم کون کون سے قبیلوں میں سے آئے ہیں, اس کے اوپر بھی میں ضرور آپ کو ٹیچنگ دوں گا. لیکن خوبصورت بات ہے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کیوں یہ کیا جائے گا, کیونکہ ہمیں میراث ملے گی خدا کی بادشاہی میں. کیونکہ اسرائیل کا جو ملک ہے اس کی سرحدیں بڑھا دی جائیں گی, اور دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک بنی اسرائیل کی زمین بن جائے گی, جو کہ سرحدیں جو تھیں باغ عدن کی سرحدیں تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب باغ عدن بنایا گیا تھا تو 4 دریاؤں کو سرحدوں کے طور پر رکھا گیا تھا. جیہون جو کہ دریائے نیل ہے, اور فیسون جو کہ سعودی عرب میں سے گزرتا ہے, اب وہ خشک ہو چکا ہے, اور فرات اور دجلہ یعنی عراق تک. تو یہ جو دریائے کی حدیں تھیں یہ باغ عدن کی حدیں تھیں. اور پھر جب خداوند کی بادشاہی آئی تو خداوند نے کہا تھا کہ میں نیل سے لے کر فرات تک خدا کی بادشاہی یا بنی اسرائیل کو یہ زمین دوں گا. جب موسیٰ وغیرہ نکلے تھے تو پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے معاہدے کرنے شروع کر دیے تھے جبونیوں کے ساتھ اور لوگوں سے, اور ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس کبھی بھی فل ایکسٹینٹ
والی بادشاہی نہیں آ سکی. صرف سلیمان بادشاہ ایسا تھا جس کے پاس بہت بڑی زمین تھی. لیکن صرف یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہوگا جب وہ آئیں گے تو وہ اسٹیبلش ہوگا بنی اسرائیل کا کنٹری. آج کل تو بہت چھوٹا سا ہے, 15 میل اگر اکراس جائیں تو ایک جگہ پہ 15 میل صرف ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے تو ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. کیوں ایکسٹینڈ ہوگی؟ کیونکہ ہمیں زمینیں الاٹ کی جائیں گی, ہمیں گھر ملیں گے وہاں پہ. بائبل میں اس کا بھی ذکر ہے. اور ہمیں جو ہے آگے جا کر میں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا, ہمیں ہر ایک کو میراث ملے گی. اور بائبل میں لکھے کہ ہر ایک اپنے طاق اور اپنی انجیر کے نیچے بیٹھے گا اور ہر ایک اپنے گھر میں سکونت کرے گا اور میراث پائے گا. ہم قبیلوں میں اس لیے شامل کیے جائیں گے کہ ہمیں میراث ملے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر گیا تھا خداوند مصر سے تو یشوع کو یہ حکم تھا کہ ہر ایک کو فیملی کے پیچھے اپنی اپنی زمین وہاں پر الاٹ کی جائے گی, ملے گی. اور یہی خدا کی بادشاہی میں دوبارہ ہوگا. اور ہمیں جو ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے تو رینٹ پہ رہتے ہوں, اپنا گھر نہ ادھر ابھی تک بنا نہیں پائے. لیکن ہم جب خدا کی بادشاہی میں جائیں گے ہمیں اپنے گھر ملیں گے, اپنی میراث ملے گی. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. سو یہ ہے کہ لیکن لکھا ہے کہ جو غالب آئے اس کے لیے ایسا ہوگا. اور جو غالب آئے اس کو کہا گیا ہے کہ سب کچھ جو ہے تیرے پاس کو تھامے رہے, تیرا تاج کوئی نہ چھینے, کیونکہ میں بہت جلد آنے والا ہوں اور اس مصیبت میں تیری مدد کروں. سو ہماری تسلی یہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو آ جائے, یسوع ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جیسی مرضی مصیبت آ جائے وی ڈونٹ کیئر, لیکن ایمان میں ہم قائم رہیں گے اور یسوع کے ساتھ ہم چلیں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو, گاڈ بلیس یو.